नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमें नईम सादिक साहब से कुछ गुफ्तगू का मौका मैसर आया है। नईम सादिक साहब जो हैं वो माशरे के जो मेहनत कश हैं, खुसूसन सैनिटरी वर्कर, सिक्योरिटी गार्ड्स और कम अज़ कम उजरत के मामलात, और उसके अलावा जो एक कानून है मालूमात तक रसाई का कानून जो 2017 में मुतारिफ़ हुआ था, उसके तहत एक खामोश लेकिन फ़ाल शख्सियत के तौर पर काम कर रहे हैं। तो हम पूछते हैं नईम सादिक साहब से कि वो माशाल्लाह एक अपनी ज़िंदगी जो है भरपूर ज़िंदगी उन्होंने गुजारी है, और उनका जो शोबा था वो इंडस्ट्रियल इंजीनियर की हैसियत से उन्होंने खिदमत अंजाम दी है। कि उनके जहन में हमारे मुल्क के जो मेहनत कश हैं, कमज़ोर तबक़ात हैं और जो अपने हुकूक़ से महरूम हैं, उनके हुकूक़ के लिए जद्दोजहद का ख़्याल किस तरह से आया? आप मुझसे बहुत मुश्किल सवाल पूछते हैं। मैं तो इस सारी चीज़ को बहुत एक इंडस्ट्रियल इंजीनियर की हैसियत से देखता हूँ, एक सादगी से भी देखता हूँ कि एक मुल्क की बेहतरी सिर्फ़ तभी मुमकिन हो सकती है अगर उसकी जो 90% लोग हैं जो कि हमारे मुल्क में एक गुर्बत की लाइन के लगभग ही होते हैं, उनकी ज़िंदगियां अगर बेहतर हो जाएं। ठीक है। जिससे मुराद है कि उनकी ज़िंदगी में कुछ खुशहाली आए, कुछ आसानी आए, ताकि वो भी अपनी बुनियादी रोटी के अलावा कुछ और चीज़ें ख़रीद सकें, कुछ डिमांड और सप्लाई की बात हो, कुछ चीज़ें बननी शुरू हों और लोगों तक पहुंचनी शुरू हों, और उस मुल्क की इकॉनमी भी बेहतर होनी शुरू हो। ये इसका एक पहलू है। दूसरा पहलू बिल्कुल एक इंसानी पहलू है कि हमें क्या हक़ है कि हम तो बड़ी एक छोटा सा तबका तो बहुत ही आसानी की ज़िंदगी गुजारे। आसानी तो अच्छा भी लफ्ज़ नहीं है, बल्कि बहुत अयाशी की ज़िंदगी गुजारे, और एक बहुत बड़ा तबका एक इंतहाई तकलीफ़ की और जुल्म की, तारीकी की, तकलीफ़ की ज़िंदगी गुजारे। ये हमें क्या हक़ है कि हम ये बात को इजाज़त दें? तो मेरा ये बहुत सादा ख़्याल है कि हमारे हर शहरी को जिसकी ज़िंदगी में ज़रा भी आसाइश है, उसको अपनी ज़िंदगी को ज़रा सा पीछे रख के इस बात पे बात करनी चाहिए और कुछ करना चाहिए, जो कि और हुकूमत के ऊपर प्रेशर डालना चाहिए कि जो चीज़ें कानूनी तौर पे और कॉन्स्टिट्यूशनल तौर पे ऑलरेडी लिखी गई हैं कि ये होनी चाहिए। मैं दो की तरफ बात करूँगा। एक तो यूँ है कि जो बुनियादी राइट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं। हाँ। हम उनको उनके बुनियादी राइट्स नहीं दे रहे हैं। कराची के 10,000 सैनिटेशन वर्कर्स 15,000 रुपये पे काम करते हैं। उनकी तनख्वाह तो 32,000 रुपये है। ये तो हुकूमत ने मुकर्रर की है, हम उनको क्यों नहीं दे रहे? और हमारे सब बड़े बड़े अफसरों की तनख्वाह में सिर्फ इंक्रीमेंट 2-2 लाख की होती है। इस साल जो इंक्रीमेंट हुई है वो 2-2 लाख की इंक्रीमेंट हुई है। जो अगर आपकी तनख्वाह 10 लाख थी तो आप 12 हो गई। किसी की ज़िंदगी में आपने 2 लाख की इंक्रीमेंट दे दी और किसी को आपने 32 में से सिर्फ 15 देना गवारा किया। ये है वायलेशन। उस 15 में वो कैसे रहेगा? उसको तो खाना भी वो शायद अपने 4 बच्चों से नहीं खा सकता। इस बात का ख्याल किसी भी सियासी हुकूमत को क्यों नहीं आता और क्यों नहीं आया? इस पर हम इस पे आवाज़ उठाते हैं। दूसरी बात है इक्वलिटी की। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 38 में ये लिखा हुआ है कि पाकिस्तान की हुकूमत इक्वलिटी की तरफ कदम उठाएगी ताकि लोगों के दरमियान गैप्स कम हो, डिस्पैरिटी कम हो। ये लफ्ज़ उसमें लिखा हुआ है। जी। हम हर वो कदम उठा रहे हैं जिसमें से डिस्पैरिटी बढ़े। जैसे मैंने अभी एक आपको मिसाल दी। अगर मैं ये कहता हूँ कि इस साल 20% तनख्वाह बढ़ेगी, तो जिसकी तो तनख्वाह है 4 लाख, उसकी तनख्वाह बढ़ गई 80,000 रुपये, और जिसकी तनख्वाह है 20,000 उसकी तनख्वाह बढ़ गई 4,000 रुपये।
تو اب اس کی 24 ہو گئی اور اس کی 4,80,000 ہو گئی, تو جو گیپ ہے وہ بڑھ گیا. تو ہم اس کو ہم ان کانسٹیٹیوشنل کہتے ہیں. اور ہم نے دنیا بھر کی اچھے اداروں سے پوچھا ہے, انڈر رائٹ ٹو انفارمیشن فارملی پوچھا ہے کہ آپ بتائیے کہ آپ کے سب سے بڑے افسر کی کیا تنخواہ ہے اور جو صفائی کرتا ہے اس کی کیا تنخواہ ہے. یو ول بی سرپرائز. یہ جو ریشو ہے وہاں پہ 1:10 آتی ہے. کن کن ممالک سے آپ نے معلومات لی ہے؟ یہ کینیڈا میں ہے, یہ یو کے میں ہے. 1:10 یعنی کہ اگر ان کی 20,000 ہے تو اس کی 2 لاکھ سے زیادہ نہیں ہوگی. آپ کو بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ اسٹیٹ بینک میں جو گریڈ 8 کے لوگ ہیں اور وہ 8-10 لوگ ہیں, ان کی تنخواہ شروع ہی 16 لاکھ سے ہوتی ہے اور 40 لاکھ تک جاتی ہے. یہ ہمیں کیا حق ہے؟ اچھا, اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں, خطر کلامی ہوتی ہے. یہ آپ کا جو مین فوکس ہے وہ جو ورکرز ہیں, جس میں سینیٹری ورکرز سر فہرست ہیں. سینیٹری ورکرز کی جو ورکنگ کنڈیشن ہے, ان کے لیے جو حفاظتی اقدامات ہیں, اس کے بعد سیکورٹی گارڈ ہے. سیکورٹی گارڈ کے جو ورکنگ آورز ہیں, منیمم ویج ہیں. تو آپ اس پہ آپ کا فوکس زیادہ رہا ہے. تو یہ بتائیے, جب سے آپ یہ تمام چیزیں آواز بلند کر رہے ہیں ان محروم طبقات کے حقوق کے حوالے سے, تو آپ کو کیا کیا اس میں کامیابی حاصل ہوئی ہے؟ ہاں, ہم لوگ جن لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں وہ ہیں سینیٹیشن ورکرز, پرائیویٹ سیکورٹی گارڈ, ریلوے کلی, پیٹرول پمپ پہ کام کرنے والے لوگ جو کہ 24 گھنٹے کام کرتے ہیں مہینے میں 15 روز کے لیے, اور ان کی تنخواہ جو ہونی چاہیے لیگل اس سے 1/3 بھی نہیں ہے. اور نیکسٹ طبقہ ہے ہم کول مائنرز کے لیے کام کرتے ہیں. کول مائنرز وہ لوگ ہیں جو کوئلے کی مائنوں میں کام کرتے ہیں, اور آپ کو اندازہ نہیں کہ تقریباً ہر روز ایک آدمی کی وفات ہوتی ہے. جی بالکل, اتنے شدید وہاں پہ ایکسیڈنٹس ہیں اور اس قسم کے مسائل ہیں. شاید اور بھی بہت سے طبقات ہیں, مگر ہم یہ 5 طبقات تو میں خود بھی لکھتا ہوں, کہتا ہوں. ایک دور غلامی میں جو اس طرح ورکر ہوتے تھے نا, غلام, تو یہ جو آپ کا سینیٹری ورکر ہے, سیکورٹی گارڈ ہے, ریلوے کلی ہے, اور پیٹرول پمپ پہ جو لوگ گاڑی میں پیٹرول ڈالتے ہیں, اور اس کے بعد کانکن, میں سمجھتا ہوں یہ دور جدید کے غلام ہیں. یہ غلاموں سے بدتر ہے. ہاں, کیونکہ غلامی میں تو ان کو بتا دیا جاتا تھا نا کہ آپ غلام ہیں اور آپ کی یہ لمٹس ہیں. جی. ان کے ساتھ ہم ہر وقت ان کو ایک سیاسی سلوگن بھی ان کے ساتھ استعمال کرتے ہیں کہ آپ برابر ہیں, آپ یہ سب وہی حقوق ہیں, ہم آپ کے لیے کام کر رہے ہیں, حالانکہ اس کی زندگی اس کی بالکل برعکس ہے. اچھا, اس طبقے کے فلاح بہبود کے لیے یہ ان کے جو ملازمتیں ہیں اس کے لیے محکمہ محنت اور انسانی وسائل ہر صوبے میں قائم ہے. لیبر, جی ہاں, جس کو لیبر ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں. تو آپ نے جو ہے اس بارے میں ان سے بھی کبھی رابطہ کیا, لیبر ڈپارٹمنٹ سے, وہ کیا کہتے ہیں؟ لیبر ڈپارٹمنٹ جو پاکستان کے ہیں وہ پاکستان کے سب سے کرپٹ ڈپارٹمنٹ میں سر فہرست ہیں, اور ان کی جو عقل سمجھ ہے وہ 200 سال پرانی کسی انسپیکٹر والی ہے. وہ کبھی کبھی جاتے ہیں فیکٹریز کے اندر اور ان کا ایک واحد مقصد ہوتا ہے کہ ان سے کچھ پیسے لے کے ہم واپس چلے جائیں. تو ان کا مقصد لوگوں کی ایکچول ویلفیئر یا لیبر لاز کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. اگر ہوتی تو جو اورنج شرٹ پہن کے 10,000 مزدور باہر کام کر رہے ہیں, سینیٹیشن ورکرز, یہ تو نظر آ جاتے ہیں نا. اور جو پاکستان میں 1 ملین سیکورٹی گارڈز ہر دکان کے باہر اور ہر بینک کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں, یہ تو نظر آتے ہیں نا, نیلیور وہ اس نے پہنی ہوئی. تو میں تو جب بھی نکلتا ہوں اپنے گھر سے باہر تو 10-12 لوگوں سے جاتے جاتے پوچھ لیتا ہوں, بھائی آپ کیسے ہو اور آپ کی کیا تنخواہ ہے ابھی آخری. تو یہ لیبر ڈپارٹمنٹ بھی پوچھ سکتا ہے نا.
اس کا مطلب ہے وہ غفلت کا مظاہرہ کر رہے ہیں. غفلت تو میرے خیال میں بہت ہی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے ہیں. مہذب لفظ ہے اس کام. اچھا ان کے لیے ایک تو منیمم ویج ہے, اس کے بعد ایک کارکن کی حیثیت سے یہ لوگ کرمنلز ہیں. سوری میں آئی وانٹ ٹو انسسٹ, کرمنل یہ ایک لفظ ہے, سخت لفظ ہے بہت ہی. ہاں تو یہی نہیں, سخت نہیں, صحیح لفظ ہے. اچھا جب تک ہم صحیح الفاظ استعمال کرنا نہیں سیکھیں گے ہم کسی چیز کو بیان نہیں کر سکتے نا کہ وہ کیا ہے. تو کرمنل کے لیے پھر سزا بھی ہونی چاہیے. حضور ضرور سزا ہونی چاہیے, نہ صرف ان کے لیے بلکہ ان لوگوں کے لیے جو اس ویج کی چوری کرتے ہیں. جی جی دیکھیے نا 32 اور 15 میں کتنا فرق ہوتا ہے؟ تقریباً آدھا ہے. نہیں 17,000 تو ہوا نا. جی جی ایک بندے کے 17,000, 10,000 بندے سے ضرب دے دیں اور پھر 12 سے ضرب دے دیں تو یہ تو کئی بلین روپیز کی چوری. اس کو ویج تھیفٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. پوری دنیا میں یہ ویج تھیفٹ کہلاتا ہے اور اس کی سزا ہوتی ہے جیل جانا. تو پاکستان کے بہت بڑے بڑے حکومت کے افسر جو ڈائریکٹر جنرل پوسٹ آفس ہیں, جن کے پاس 8,000 پوسٹ آفسز ہیں, جن میں ایک ایک گارڈ کھڑا ہوتا ہے, جس کی تنخواہ پچھلے 2-3 مہینے پہلے تک 18,000 تھی, اب 25 ہوئی ہے. 25 تو گارڈ کی تنخواہ نہیں ہوتی 12 گھنٹے والے کی. نیشنل سیونگ کی جو کہ سب سے امیر ادارہ ہے, اس کی 346 کچھ نمبر کی برانچز ہیں, ہر میں 2 گارڈز کھڑے ہوتے ہیں. ان کی تو تنخواہ 25,000 ہے, حالانکہ ہونی 66,000 چاہیے. تو یہ لوگ, یہ میں نے بائی چانس 2 کی مثال دی ہے, مگر سب بینکس ہیں, سب ادارے جو ہیں وہ 20-25 ہزار روپے پہ ایک گارڈ کو 12 گھنٹے کے لیے جب رکھتے ہیں. یہ زبردست جو ہے استحصال کر رہے ہیں. استحصال بھی میں تو اب یوں کہتا ہوں کہ چھوٹا لفظ ہے. چھوٹا لفظ ہے. ہاں, یہ ایک ہائی آرڈر آف تھیفٹ ہے اور اس کی سزا جیل ہے. یہ کرائم ہے, یہ ہیومینٹی کے اوپر کرائم ہے. اچھا اور بھی چیزیں ہیں, جیسے ایک ورکر کے لیے علاج معالجے کے لیے, اس کی فیملی کے لیے سوشل سیکورٹی کا ڈپارٹمنٹ ہے, پینشن کے لیے ہے UBI. جی ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ ان کا گروپ انشورنس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بچوں کی تعلیم ہے, اس کے لیے بھی ادارے بنے ہوئے ہیں, فاقی سطح ورکر ویلفیئر فنڈ. تو یہ تو تمام کے لوگ جو ہے پورا طبقہ ہے, تو اس کے دائرے سے ہی باہر ہے. یہ تو اپنے جو علاج معالجے کے حقوق ہیں, پینشن کے حقوق ہیں, بچوں کی تعلیم کے حقوق ہیں, رہائشی سہولیات کے حقوق ہیں, یہ تو سب اس سے باہر ہیں. یہ تو اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ نہیں, ہم تو فی الحال ایک بہت بنیادی بات کہہ رہے ہیں کہ جو 2 حقوق قانون کے اندر کلیئرٹی کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں, آپ پہلے تو وہ امپلیمنٹ کر دیں. وہ 2 یہ ہیں, پہلا کہ آپ ہر شخص کو, کام کرنے والے کو منیمم ویج دینا ایک قانونی ریکوائرمنٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ ہم نہیں کر رہے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پہلے یہ ہو جائے. دوسرا, ہر شخص جو کام کرتا ہے اس کے لیے حکومت نے ایک EOBI کا نظام مقرر کیا ہے. پاکستان میں ایک بہت بڑا ڈپارٹمنٹ ہے جس کو EOBI انسٹیٹیوشن کہتے ہیں, جس کی چیئرپرسن کو 10 لاکھ روپے مہینے کی مراعات یا تنخواہیں ملتی ہیں اور گاڑیاں ملتی ہیں. انہوں نے پاکستان کے صرف کوئی 4 یا 5% لوگوں کو اصل میں رجسٹر کیا ہوا ہے. تو پاکستان کے جو بقایا 75 ملین لوگ ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی رجسٹر ہوں, تاکہ جب ان کی عمر 60 سال ہو جائے تو ان کو ایک کچھ پینشن ملے. وہ ادروائز بیکاری بن جائیں گے. تو ہمارے ملک کا کام اپنے لوگوں کو بیکاری بنانا نہیں ہے, بلکہ ان کی زندگیوں میں بہتری لانا ہے. ایک ملک کی دیکھیں آئیڈیالوجی جو ہوتی ہے وہ ایک ہوتی ہے, صرف لوگوں کی بھلائی, فل سٹاپ. بھلائی, خوشحالی, حفاظت. اچھا ابھی جو یہ UBI ہے, یہ سوشل سیکورٹی ہے, یہ تمام اداروں کو جو قوانین ہے نا, 50-60 سال پرانے ہو گئے ہیں. اب جیسے UBI ہے, اس کا یہ ہے کہ کم از کم 10 ملازمین یا زائد والے اداروں کو رجسٹر کیا جائے. 5 اور 10 کی تکرار رہتی ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ جب تک دیکھیے یہ تمام چیزوں میں اصلاحات نافذ نہیں ہوں گی پارلیمنٹ کے ذریعے, اور اس میں ترمیم نہیں کی جائیں گی کہ ہر پاکستانی کے لیے ایک لازمی سوشل انشورنس اور سوشل سیکورٹی
फराहम करने के लिए काम नहीं होगा, उस वक्त तक जो ये तमाम जो चीज़ें हैं ये इसी तरह चलती रहेंगी। मैं आपसे ये दो बातें काम हमारे पार्लियामेंटेरियन का है। नहीं, हमारे पार्लियामेंटेरियन जो हैं वो पार्लियामेंट में इस पर कानून साजी नहीं करते, उसकी वजह से फिर ये जो नीचे ब्यूरोक्रेसी है और महकमे हैं वो अपने पुरानी तर्ज पे काम कर रहे होते हैं। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? मेरा ख्याल ज़रा सा मुख्तलिफ है इसके बारे में। देखिए अभी इलेक्शन होने वाले हैं ना, तो बहुत सी 3-4 बड़ी बड़ी जो पार्टीज़ हैं, अपनी इनके मुंह से आपने हज़ार किस्म की बातें सुनी होंगी। क्या आपने एक लफ्ज़ EOBI सुना है किसी एक के मुंह से? वो वाकफियत नहीं रखते। अच्छा, क्या आपने किसी एक के मुंह से मिनिमम वेज का लफ्ज़ सुना है? नहीं सुना। अच्छा, तो इनकी क्या इंटरेस्ट है इस मजमून के अंदर? ठीक है, इनका एक वाहिद मकसद है कि हम किसी तरीके से कोई कार्ड निकालें, कोई ऐसी कहानियाँ निकालें लोगों को एक बेवकूफ़ बनाने के लिए, और सेहत कार्ड, हाँ, बेनज़ीर मजदूर कार्ड वगैरह वगैरह, बहुत सारे ऐसे। हम ये चाहते हैं कि ये गलत बातें हैं, ये लोगों को भिखारी बनाने वाली बात है। किसी की पेंशन जो है वो भिखारी वाली नहीं होती, बल्कि उसकी एंटाइटलमेंट होती है। बिल्कुल, उसका हक है। मिनिमम वेज जो है ये भिखारी का काम नहीं है, ये उसकी लीगल एंटाइटलमेंट है। हम ये चाहते हैं कि उनको इज़्ज़त से जो उनकी कानूनी रिक्वायरमेंट है वो दी जाए। अब देखिए होता यूँ है कि अगर हमने ये रियलाइज़ कर लिया है कि हमारी पार्लियामेंट में कभी भी इन चीज़ों पे गुफ्तगू नहीं होगी, एक, और हमारा जो इदारा है EOBI उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है उनको, क्योंकि उनकी अपनी तनख्वाहें बहुत ज़बरदस्त हैं कि वो इन चीज़ों को उभारें, सामने लेके आएँ, तो फिर ये किसका फ़र्ज़ बनता है कि इस बात के ऊपर आवाज़ उठाई जाए? फिर मैं ये आपसे कहता हूँ कि ये आपका और मेरा फ़र्ज़ बनता है। बिल्कुल ठीक, बस दैट इज़ द पॉइंट। मेरा ये एक अहम मेरी सोच है कि अगर हम इन मज़ामीन पे आम शहरी आवाज़ उठाएं और संजीदगी से रैशनली उठाएं तो इस पे फ़र्क पड़ेगा। और हमने ये देखा, आपने एक सवाल पूछा था बीच में भी, कि जब हमने बहुत सी इदारों से उनकी मिनिमम वेज पे बात की तो कई दर्जन इदारे हैं जिन्होंने अपनी मिनिमम वेज को बदला है और उससे हज़ारों लाखों लोगों को फ़ायदा हुआ है। पर कोई आवाज़ तो होना है भाई। नहीं, माशाल्लाह आपको हम देखते हैं कि आप जो हैं ये जो कानून है मालूमात तक रसाई का कानून, इसका भरपूर इस्तेमाल करते हुए आप मुख्तलिफ जो वफाकी इदारे हैं, सूबाई इदारे हैं, उनकी तवज्जो आप दिलाते हैं और उनको बारहा आप उनसे रब्ता करते हैं, बाज़ दफ़ा रिमाइंडर भी देते हैं। तो ये जो मालूमात तक रसाई का कानून है, इसके बारे में आप क्या हमारे अवामुन नास को और जो मुआशरे के बाशऊर लोग हैं क्या पैगाम देंगे कि वो इसके ज़रिए इस मुआशरे में तब्दीली के लिए कौन सा अपना किरदार कैसे अदा कर सकते हैं? इसरार अयूबी साहब, सच बात तो ये है कि मैं तो किसी को कोई पैगाम देने के काबिल नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि सब लोग अपना अपना काम अपनी सोच से कर सकते हैं, वो जानते हैं, मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं वो क्या होता है। मैं जिस तरीके से इस सारी चीज़ को एनालाइज़ करता हूँ, मैं यूँ समझता हूँ एक तो ये कानून बहुत ज़बरदस्त है। एक सेकंड के लिए अगर मैं वापस जाऊँगा आपकी EOBI वाली बात के ऊपर, तो देखिए EOBI का भी कानून मौजूद है और हम वो अच्छा नहीं है ज़्यादा, उसमें कुछ खामियां हैं जो कि ठीक की जा सकती हैं। मगर मैं अगर आपसे पूछूं कि आपने जो एग्जिस्टिंग कानून है वो इस महकमे ने क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया? आपको मालूम है कि KPK में कोई कारकुन नहीं है जो कि रजिस्टर्ड है कोल माइनर, जो कि EOBI से रजिस्टर्ड है। तो वो तो 65,000 कारकुन हैं उनके, वो तो इस नेट में ही नहीं आते। और हम जब इनसे EOBI से कहते हैं कि तुम लोग क्यों सोए हुए हो, ये तुम्हारा फ़र्ज़ है, तुम्हारी ड्यूटी है, तो तुम्हारे एक्ट में लिखा हुआ है कि यू विल पनिश द पर्सन इफ़ ही इज़ नॉट रजिस्टर्ड, डज नॉट एन एम्प्लॉयर इफ़ ही डज नॉट रजिस्टर द एम्प्लॉई टू द EOBI। वो इस बात का जवाब देने नहीं देते। मेरा ख्याल है बलूचिस्तान में जो माइन है, जितनी भी सबसे ज़्यादा माइन कोयले के बलूचिस्तान में है, बिल्कुल है, और सिंध में हैदराबाद के बाद लाखड़ा में। जी। तो ये तो रजिस्टर्ड है EOBI के पास? बिल्कुल नहीं, 100% तो नहीं, लेकिन बेशतर तादाद रजिस्टर्ड है। हमने इसको एनालाइज किया है। अच्छा, जो तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जैसे कि सिंध थर कोल की जी हैं,
وہ تو آبویسلی وہ تو کارپوریٹس ہیں نا, جی جی, ان کے تو لوگ رجسٹرڈ ہوتے ہیں. مگر پاکستان میں 186 رجسٹرڈ کول مائنز ہیں اور 1500 ان رجسٹرڈ کول مائنز ہیں. تو وہ 1500 تو بالکل ہی رجسٹرڈ نہیں ہیں. تو 90% کول مائنرز آر ناٹ رجسٹرڈ. اوکے, یہ ایک بات ٹھیک ہے. اور اس کا تعلق لا سے نہیں ہے, اس کا تعلق انکمپیٹنس سے ہے, نان پروفیشنلزم سے ہے, بیوروکریسی سے ہے, اسٹوپیڈیٹی سے ہے, لیک آف انٹرسٹ سے ہے. اس کا تعلق اس قسم کی باتوں سے ہے اور کرپشن سے ہے. کمنگ بیک ٹو دا ادر پوائنٹ, آپ نے کہا تھا کہ ہم رائٹ ٹو انفارمیشن, رائٹ ٹو انفارمیشن لا جو ہے اس کے اندر کچھ خامیاں بھی ہیں, مگر پھر بھی وہ اچھا لا ہے کہ اس کے اندر بہت سی چیزیں آپ پتہ کر سکتے ہیں. پرابلم اس وقت یوں ہے کہ جو ہمارے کمیشنز ہیں وہ بھی بہت انکمپیٹنٹ ہیں. یعنی کہ میرے پاس کئی درجن ایسے کیسز ہیں جس میں ایک میری اپیل گئی کسی مضمون کے اوپر کہ بھی فلانے XYZ ڈپارٹمنٹ نے مجھے یہ انفارمیشن نہیں دی, تو اس کو اپیل نمبر 1 دے دیا گیا 234. تھوڑے دنوں کے بعد ایک اور اپیل گئی کسی اور مضمون کے لیے کسی اور ڈپارٹمنٹ سے, اس کو بھی نمبر دے دیا گیا 234. اب میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ بھئی آپ کو کیا ہو گیا, آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کیا کر رہے ہو, آپ کو نمبرنگ سسٹم بھی نہیں آتا. تو ہماری جو بہت ساری انفارمیشن کمیشن ہیں وہ بھی بیوروکریٹک ہیں, اور وہ ابھی بھی فائل کے اوپر ہر چیز کو یوں کر کے لکھتے ہیں, وہ نمبرنگ سسٹم میں گم جاتے ہیں, کبھی وہ کیس ہی گما دیتے ہیں, کبھی کیس کو بند کر دیتے ہیں حالانکہ انفارمیشن ہی نہیں ملی. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ تو انفارمیشن مجھے نہیں ملی, آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ میں نے آپ سے کہا کہ مجھے انفارمیشن مل گئی ہے, وہ کمپلیٹ ہے, کیس کو بند کر دیجیے گا. دیٹ از اے کریکٹ پروسیجر. وہ ایسے نہیں کرتے. اچھا, آپ تو دیر از اے نیڈ فار ریفارم in the Information Commission, just as there is a need for reform in EOBI, just as there is a need for reform in the Labour Department. اور آپ بہت زیادہ نئے لاز نہ بھی بنائیں تو آپ لاکھوں چینجز لا سکتے. اچھا, ابھی تک جو ہے اس سلسلے میں جو معلومات تک رسائی کا قانون ہے, ایسے کون سے ادارے ہیں جنہوں نے آپ کی درخواستوں کو یا آپ کی جو آواز بلند کرنے کی وجہ سے وہاں پر بہتری آئی ہے؟ کوئی ادارہ بتائیے. دیکھیے, یہ جو رائٹ ٹو انفارمیشن لا ہے یہ کسی ادارے کی بہتری کا تو اس سے ڈائریکٹ کوئی تعلق نہیں. منیمم ویج کے حوالے سے جو آپ کرتے ہیں وہ ہوتا یوں ہے کہ رائٹ ٹو انفارمیشن لا تو صرف یہ کہتا ہے کہ اگر ایک شہری آپ سے ایک سوال پوچھے تو آپ اس کا جواب دے دیں. ٹھیک ہے, اگر وہ اس میں آتا ہے. اس کے ذریعے سے ہم معلوم کرتے ہیں نا کہ آپ کے ویجز کیا ہیں. تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ اس کی کیا ویجز ہیں تو پہلے تو وہ اس بات کا جواب نہیں دیتے, پھر نمبر 2 جب آپ اور پوچھ کرتے ہیں تو پھر وہ بہانے بناتے ہیں کہ جی دیکھیے ابھی کل کی بات ہے, مجھے اسٹیٹ بینک نے لکھا کہ ہم آپ کو سینیٹیشن ورکر کی تنخواہ نہیں بتائیں گے. یہ کل کی بات ہے. اچھا, اسٹیٹ بینک تو چھوٹا ادارہ نہیں ہے نا, پاکستان کا ایک خود مختار بہت بڑا ادارہ ہے. وہ اتنے پاگل لوگ ہیں کہ انہوں نے مجھے لکھا کہ یہ ہم آپ کو نہیں بتائیں گے اس لیے کہ یہ تو ہم کانٹریکٹر سے کرواتے ہیں یہ کام. تو میں نے ان سے لکھا کہ دیکھیے کانٹریکٹر کو امریکہ تو پیسے نہیں دیتا نا, کانٹریکٹر کو آپ ہی پیسے دیتے ہیں, اور وہ پاکستان کے ٹیکس پیئر کے پیسے ہیں, حکومت کے پیسے ہیں. تو آپ کا فرض ہے کہ مجھے یہ انفارمیشن دینا, اور آپ اپنے دفتر سے نکلیں اور آپ کی دروازے کے باہر جو سینیٹیشن ورکر کام کر رہا ہے اس سے پوچھیں کہ اس کو کیا تنخواہ ملتی ہے. ٹھیک ہے, اور کانٹریکٹ میں بھی دیکھیں کہ آپ کانٹریکٹر کو کیا دیتے ہیں. تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ کانٹریکٹر کو تو دے رہے ہوں گے 40,000 روپے, اور اس کو مل رہے ہوں گے 20,000 روپے. پرنسپل ایمپلائر جو ہے نا اس کی ذمہ داری ہے, اس کی ذمہ داری. اب یہ بات اگر آپ کو معلوم ہے جی, تو اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے اسٹیٹ بینک کو کیوں نہیں معلوم؟ ٹھیک ہے, تو یہ بہانے ایسے کرتے ہیں. تو اب اگر میں یہ بات, اور میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ نے اس کا جواب نہیں دیا تو میں اس بات کو انفارمیشن کمیشن کے پاس لے کے جاؤں گا. ٹھیک ہے, ایک عام شہری تو یہی کر سکتا ہے نا. جب میں لے کے جاتا ہوں انفارمیشن کمیشن کے پاس, انفارمیشن کمیشن جو ہے کیونکہ وہ بیوروکریٹک ہے اور اس کے بندے بھی جو ٹاپ کے ہوتے ہیں وہ ایک بیوروکریٹ ہوتا ہے, وہ اکثر وہ ان کے ساتھ ایک لحاظ سے گٹھ جوڑ ان کی ہوتی ہے, وہ ایک دوسرے کی بات کو
ख्याल करते हैं तो इस केस को फिर वो या तो डिले कर देते हैं या कभी क्लोज़ कर देते हैं। ये हमें शिकायत है इंफॉर्मेशन कमीशन से कि जब अगली कोई भारी पार्टी होती है तो फिर वो ढीले पड़ जाते हैं उनके सामने। हम ये कहते हैं कि यार तुम्हारा ये काम है, इसमें कोई डिले। ऐसा कौन सा इदारा है जो आपके काबू में नहीं आया अभी तक? ऐसे हैं बीच में जो कि काबू में नहीं आते हैं। एक केस था, फॉरेन ऑफिस का केस था, जिसमें कि डॉलर्स में हाँ, हमने पूछा था कि पाकिस्तान के कितने सरकारी मुलाजिम हैं जिनको बाहर डॉलर्स में मिलती है, तो इसको तकरीबन 2 साल लगे इस केस को जी। और वो अपनी इस कहानी को कहते हैं कि नहीं जी आप जाइए AGPR के पास। वो AGPR के पास हम जाते हैं, वो कहते हैं नहीं जी आप इनके पास आइए, हम इनके पास वापस जाए, वो फिर उधर। तो ये बहुत दफ़ा ऐसे हुआ। फिर एंड में फाइनली देखें, ये भी मुश्किल होता है ना एक शहरी के लिए, एक कोर्ट केस करना पड़ा, और जब उसकी पास हियरिंग नोटिस गए तो फिर उन्होंने हमें वो इन्फॉर्मेशन दे दी। तो खैर ये तो लीड स्टोरी बनी थी अखबारात में ना आपकी वाली का। मगर अब ये हर दफ़ा मुमकिन नहीं होता ना। अब मैं क्या स्टेट बैंक के ऊपर मैं एक कोर्ट केस करूँगा कि मुझे सैनिटेशन वर्कर्स की इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही। आई मीन थ्योरेटिकली तो ये हो सकता है, मगर ये हमारी कैपेसिटी नहीं है ना। और ये तो कोई बहुत अच्छे लॉयर्स होते हैं कभी जो कि खुद वॉलंटियर कर देते हैं कि हम आपके लिए ये केस कर देंगे। अच्छा, ये काम आप तना करते हैं, मैं समझता हूँ इदारों के काम होते हैं ये, तो इसमें आपको लोगों से, अपने दोस्तों से जी हमारे ताउन मिलता है? बिल्कुल मिलता है। हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं जो कि इसमें हमें सपोर्ट करते हैं, और बहुत दफ़ा जब हम हुकूमत के लोगों को ख़त लिखते हैं तो वो भी उस ख़त में अपनी शिरकत करते हैं और उसको वो भी लिखते हैं उनको। सो देयर इज़ समटाइम्स अ लार्जर वॉइस ऑल्सो ऑन दिस इशू। ठीक है। एंड आप एक ग्रुप भी शायद चलाते हैं कोई? हमारा कोई ऐसा सच फॉर्मल ग्रुप नहीं है, मगर हम एक लाइक माइंडेड फ्रेंड्स। जी जी। क्योंकि मैं कोई एडमिनिस्ट्रेटिव काम नहीं कर सकता, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, और मैं अपने सब दोस्तों से कहता हूँ कि यार हम ये करते हैं, अगर आप इसको अच्छा समझते हैं तो क्लैपिंग मत करें, ये काम कर लें बस। अच्छा, किसी सियासी जमात ने रब्ता किया कभी आपसे कि भाई आप जो लोगों की खिदमत कर रहे हैं हम इसको अप्रिशिएट करते हैं और आप हमारे साथ शामिल हो जाएं? क्योंकि सियासत का बुनियादी काम तो लोगों की खिदमत है, जो बदकिस्मती से हमारे रिवाजी सियासतदान नहीं करते। तो कभी ऐसा इत्तफाक हुआ कि किसी ने आपसे कहा कि आप हमारी पार्टी ज्वाइन कर लें? ऐसी मेरा ख्याल है कि वो इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि हम कोई सियासी बात नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें सियासत में पाकिस्तान का जो तसव्वुर है वो है मसलहत, जिसको एक स्टेटमेंट है कि पॉलिटिकली करेक्ट। ठीक है ना। पॉलिटिकली करेक्ट का क्या मतलब होता है कि आप सही बात मत बोलो, मगर वो बात बोलो जो कि सियासी तौर पे सही, मुनाफत जिसे कहते हैं। हाँ, तो फिर ये काम। अच्छा, दूसरा ये है कि हमें कोई शौक़ भी नहीं है ना। हम ये कहते हैं कि देखो यार ये एक इश्यूज़ है ना, बस इसको किसी तरीके से, जो भी तरीके साइंटिफिक हैं, रैशनल हैं, सिविल हैं। अच्छा, ये बताएं कि देखने वालों को हमारे माशाल्लाह आप जो है एक इंडस्ट्रियल इंजीनियर की हैसियत से अपनी ज़िंदगी में खिदमत अंजाम दी। आप शहर के एक अच्छे इलाके में रहते हैं, अच्छे तबके से ताल्लुक़ है, तो ये मुआशरे के जो सबसे पस्त तबका है सैनिटरी वर्कर, जिन्हें खाकरोब ये भंगी कहते हैं, और सिक्योरिटी गार्ड्स, रुफ्तगर पर्शियन में। अच्छा, और उसके बाद आपका कानकुन है, पेट्रोल पंप पे जो लोग मुलाजमीन पेट्रोल गाड़ियों में डालते हैं। तो इस तरफ आपका कैसे ख्याल आया कि भाई मैं यहाँ से अपने? नहीं, मेरा कोई, जैसे मैंने आपसे कहा कि मेरा कोई लॉन्ग टर्म, मेरा इसमें कोई नहीं था कि मैं कोई ख़ास काम जाके करूँ। ये तो एक लोग हैं जो कि आपको रोज़ाना नज़र आते हैं। नहीं, हमें भी नज़र आते हैं, बाकी लोगों को भी नज़र तो आते बस हैं। आपको जो चीज़ नज़र आए तो आप उसकी शिकायतें मत करें। अच्छा, मैंने ये देखा कि पाकिस्तान का हर शख्स हर वक्त हर गुफ्तगू एक शिकायतों से शुरू करता है। सही है, हैं? इसके बारे में, उसके बारे में, उस लीडर के बारे में, उस सियासत के बारे में। मैं ये कहता हूँ आप ख़त्म कर दें। आप समझते हैं कोई चीज़ ख़राब है तो आप एक काम करें, सोचें कि आप क्या कर सकते हैं। अगर आपने ये फ़ैसला किया कि मैंने कुछ नहीं करना, तो फिर ये बेकार की बातें से जो है ना शिकायतें ये बंद कर दें। सो माई फर्स्ट रूल इज़ स्टॉप कंप्लेनिंग।
شکایت کرنا سیکھیے. نہیں، شکایت کرنا بند کریں اپنی جو لوگوں کے، نہیں، ان مسائل پہ شکایت کرنا سیکھیے مسائل کو ریز کرنا سیکھیے تاکہ اداروں کی اصلاح ہو سکے. I don't like to use the word شکایت. جی، دس از اے ڈیمانڈ کہ اس چیز کو ٹھیک کیا جائے. یہ جو ہے یہ دیکھیے یہ ایک بہت اہم ایشو ہے. یہ وہ والی شکایتیں نہیں ہیں کہ میرے گھر میں آج یہ نہیں ہوا. ایشو یوں ہے کہ اس ملک کے 90% لوگوں کو ہم نے ایک نہایت مشکل میں دھکیل دیا ہے. ایک لحاظ سے ہم نے ان کو کوئلے کی کانوں میں دھکیل دیا ہے، بغیر پی پی ای کے، ننگے پاؤں. آپ کو معلوم ہے جتنے بھی کانوں میں کام کرتے ہیں نا، ننگے پاؤں بغیر ماسک کے. اس کے ہاتھ میں وہ پک ایکس ہے اور وہ اس سے یوں لگا ہوا ہے. اس نے شرٹ بھی نہیں پہنی ہوئی، شلوار پہنی ہوئی جو کہ گیلی ہو چکی ہے. بالکل. تو یہ ہے ایک عام لوگوں کی زندگی. بس اس میں آپ جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کر لیں. اچھا، ہم دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ آپ جو ہیں مختلف عدالتوں کے باہر یا سڑکوں پہ جو جانے والی گاڑیاں ہیں ان کی جو نمبر پلیٹس ہیں جیسے AFR، ٹھیک ہے جی، یا کوئی ایڈوکیٹ لکھا ہے یا کوئی اور بڑے ادارے کا نام ہے، اس کی بھی آپ نشاندہی کرتے ہیں. ہاں، وہ دیکھیں وہ یوں ہے کہ وہ ساری کہانی کا تعلق اس بات سے ہے کہ کیونکہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس نے تقریباً 1.5 لاکھ گاڑیاں بڑی بڑی اپنے سرکاری افسروں کو دی ہوئی ہیں. اور باہر کے ممالک میں کیا ہے؟ 0. اچھا. جو کہ کینیڈا کا جو پروونس کا ہیڈ ہوتا ہے جس کو ہم یہاں پہ چیف منسٹر کہتے ہیں اور وہ وہاں پہ پریمیئر کہتے ہیں، ٹھیک، اس کے پاس 0 گاڑی ہے. وہ اپنی پرائیویٹ گاڑی میں دفتر آتا ہے اور اگر اس کو کہیں جانا ہے تو بس میں یا اوبر لے کے یا ٹرین میں جائے گا. ہمارا ہر گریڈ 16-17 کے بندے کے پاس ایک لمبی سی گاڑی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک طرف تو آپ کی یہ انبلیویبل عیاشی اور دوسری طرف آپ کسی کو 32,000 نہیں دینے کو تیار. یہ کیا بات ہے؟ کیا دنیا میں ایسے ہوتا ہے؟ دنیا میں تو سب سے بڑے آدمی چیف منسٹر کے پاس بھی گاڑی نہیں ہے. UK میں نے آپ سے ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ 86 گاڑیاں ہیں جو ملی ہوئی کسی کو نہیں ہیں، وہ پول کے اندر ہیں. اگر ایک منسٹر کو جانا ہے کہیں یہاں سے وہاں پہ تو اس کے پاس کوئی گاڑی نہیں ہے، کوئی اس کے پاس پروٹوکول نہیں ہے. وہ ایک ریکویزیشن کرے گا کہ مجھے گاڑی چاہیے 10 بجے، اور وہ جب جائے گا اور آئے گا وہ مائلیج ریکارڈ ہوگی. جی جی. اور میں نے کئی لاگ بک ہوتی ہے گاڑی میں. کئی UK کے منسٹرز کا میں نے انڈر رائٹ ٹو انفارمیشن پوچھا نام لے کے کہ ان صاحب نے ایک سال میں کتنی گاڑی استعمال کی. اچھا. تو اس کا جواب آیا 12 دفعہ، 6 دفعہ. اور اس کا آگے مائلیج لکھا ہوا اور پاؤنڈز لکھے ہوئے کہ اتنے میل ہر ٹرپ میں انہوں نے کیا اور اتنے پاؤنڈز ان کے لگے. یہ ہے لیول آف کنٹرول، ڈسپلن. پاکستان بھی یہ. اچھا، ریلوے کی جو کلیز ہیں بالکل ہی وہ تو محروم طبقہ ہے، اس پہ تو ہمارا میڈیا بھی خاموش رہتا ہے. یہ کالونیل دور کے تمام ان کے دیکھا وہ لال سا یونیفارم ہے، وہی پھٹا پرانا ہوتا ہے، اس پہ ایک پیتل کا بلہ لگا ہوا ہوتا ہے. اس پہ کوئی کامیابی ہوئی آپ کو ان کے زندگی بہتر کرنے کے لیے؟ ابھی تک تو صرف یہ ہوا ہے کہ پہلے تو ہمیں خود سمجھ میں یہ آئی ہے کہ یہ نظام ہے کیا. یہ بھی کم لوگوں کو معلوم ہے کہ ریلوے ایک ایکسٹریملی ایکسپلائٹیٹیو، ویسے ان ایفیشینٹ تو ہے ہی ہیں مگر ایکسپلائٹیٹیو بھی ہیں. اب دیکھیے ایک کلی جو ہے وہ اصل میں سروس ریلوے کی کر رہا ہے، کیونکہ ایک پلیٹ فارم کے اوپر وہ لوگوں کو جو سامان لے کے ادھر سے ادھر آتا ہے تو وہ پلیٹ فارم تو ریلوے کا ہے اور ٹرین بھی ریلوے کی ہے، وہ کسٹمر بھی ریلوے کا ہے. تو یہ بندہ مدد کر رہا ہے نا، تو ریلوے کے کام میں مدد کر رہا ہے. مگر ریلوے نے اس کام کو ایک ٹھیکیدار کو دے دیا اور ٹھیکیدار سے وہ 70 لاکھ 80 لاکھ. آپ سب بعد میں آ جائیں گے، آپ بعد میں آ جائے گا پلیز. ہاں، تو اس سے پیسے لیتے ہیں. وہ ان لوگوں سے 30% پیسے جو ہے ہر روز کے لیتا ہے.
امیجن کریں کہ ایک غریب کلی سے آپ اس کی روزانہ کی 30% پیسے آپ رکھ لیں. اگر اس نے 900 روپے کمائے تو آپ 1000 روپے کمائے تو آپ نے 300 روپے آپ اس کے ہو گئے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ سامان تو اس نے اٹھایا، سامان اٹھایا ریلوے کے لیے، ریلوے اس کو بلکہ کچھ پیسے دینے چاہیے اس کو کہ اس نے ریلوے کے کاموں میں مدد کی. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے. تو جب ہم ریلوے کے پاس جا کے ان سے بات کرتے ہیں تو وہ تو کہتے ہیں کہ جی ریلوے از اگین اے بیوروکریٹ. پاکستان کو بیوروکریسی نے بہت خراب کیا ہے کیونکہ بیوروکریسی ہماری 200 سال پرانی ہے. کئی ممالک میں بیوروکریسی مدد کرتی ہے کیونکہ وہ سمجھدار ماڈرن سائنٹیفک بیوروکریسی ہے. ہماری جو ہے وہ فائل پیپر بیوروکریسی ہے، اور اس کا مقصد حیات یہ ہے کہ اس کام کو اسی طریقے سے کیا جائے جیسے کہ 50 سال پہلے ہوتا تھا، اس میں تبدیلی نہ لائی جائے. یہ ان کا مقصد حیات ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو اب ہم نے ان سے یہ کہا ہے کہ دیکھیے قانون یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کسی لوگوں سے اپنی پریمیسز میں اپنا کام کروائیں جو کہ آن گوئنگ کام ہے تو اس کی ویجز کی ذمہ داری تو آپ کی ہوتی ہے. وہ آپ کا امپلائی ہے، وہ پرسنل ہو جاتا ہے. جی جی. آپ اس کو ٹھیکے پہ دے سکتے ہیں، کانٹریکٹ آؤٹ کر سکتے ہیں اگر آپ امپلائی نہیں کرنا چاہیں، مگر اس کی منیمم ویج اور لیبر لاز کی ذمہ داری آپ کی ہے. ٹھیک ہے. دس از آور لیٹسٹ پش. اب ہمیں نہیں معلوم کہ ہم کتنا اس پہ سکسیڈ کریں گے، مگر جیسے میں نے آپ سے کہا کہ جو کام ہمیں کرنا ہے وہ کرنا ہے. تو اچھا، ہم اس کو اتنے push کریں محکموں گے. سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے، ایسا کون سا محکمہ ہے خوش قسمت جس سے آپ جو ہے اطمینان محسوس کیا ہو آپ نے؟ اگر آپ سچ پوچھیں تو مجھے کسی محکمے سے کوئی اچھا کسی قسم کی خوشی نہیں ہوتی ہے اور نہ ہی اطمینان ہوتا ہے، کیونکہ میں پاکستان کی ساری حکومت کے محکموں کو ہائیلی بیوروکریٹک، ہائیلی انیفیشنٹ اور ہائیلی نان سینسیٹیو سمجھتا ہوں. ابھی 2 روز پہلے جب ہم نے ان سے پوچھا پاکستان نیشنل کمیشن فار دا رائٹ آف چائلڈ سے کہ آپ نے یہاں پہ جو سیمینار کیا ہے 2 ہفتے پہلے اس پہ کتنا خرچہ ہوا. کراچی میں ایک سیمینار کیا ہے چائلڈ آف رائٹ آف چلڈرن کے اوپر. ٹھیک. اچھی بات تھی ان کی کہ انہوں نے اس کا جواب فٹ سے ہمیں دے دیا. تقریباً 6 لاکھ روپے اس پہ خرچہ ہوا. اور یہ بھی سوال تھا کہ وہ پیسے کس نے دیے. اس کا جواب تھا کہ ڈونر ایجنسی نے دیے. اب کیا کوئی ایسا ملک ہوتا ہے جو اپنے بچوں کی رائٹس کے بارے میں کوئی ڈسکشن کرنا چاہے اور تیسرے ملک سے پیسے لے کہ تم ہمارے سیمینار کے پیسے دو؟ اس ملک کے لوگوں کی کیا سوچ ہوگی ہیں؟ اب میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ اس کے چیف ہیں، چیئر پرسن ہیں، 10 لاکھ آپ کی تنخواہ ہے، آپ کی اتنا بڑا آپ نے محکمہ رکھا ہوا ہے، اور آپ 6 لاکھ روپے قرض لیتے ہیں یا ڈونیشن یا لیتے ہیں یا بیگری کرتے ہیں ایک سیمینار کرنے کے لیے. آپ کو کیا مصیبت ہے؟ آپ کسی بھی اپنے دفتر میں کسی بڑے کمرے میں ہال میں بیٹھ کے یہ سیمینار کر سکتے ہیں نا. سیمینار وغیرہ تو فیشن بن گئے ہیں اب. رائٹ. مگر اگر آپ کی یہ سوچ نہیں بدلے گی، بھئی ہم کو پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے نا، اور پاکستان غریب ملک ہے تو اس کو ایک نئے طریقے ڈھونڈنے پڑیں گے کہ کیسے ہم اپنے کاموں کو یہ بغیر فضول خرچیاں کیے ہوئے، بغیر اخباروں میں تشہیر کیے ہوئے، بغیر تصویروں کے ایک سادہ طریقے سے یہ کام کیسے کر سکتے ہیں تاکہ ہم ایشو کے اوپر بات کریں نا. ابھی پرسوں ایک سیمینار ہوا ہے لاہور میں، گرل چائلڈ میرج ایج. ابھی پرانا مسئلہ ہے کہ لڑکیوں کی شادی 18 سال سے کم نہیں ہونی چاہیے. اس کے کئی فائدے ہیں اگر آپ 18 کی بات کریں گے. ایک تو آپ کو ہر روز اس پہ سیمینار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھئی جو ایکشن کرنا ہے وہ کریں نا. سیمینار کس نے فنڈ کیا؟ یو این ایف پی نے، یونیسیف نے.
تو ہمارا ملک تو ایسے چل رہا ہے، تو یہ سوچ پہ نہیں چل رہا، یہ بھکاری کے پیسوں سے چلتا ہے. تو یہ ہمارے ایشوز ہیں، تو ہم ان سب کو لے کے آگے چلتے ہیں. اچھا، یہ جو آپ جن موضوعات پر اور اس کا تعلق آر ٹی آئی سے ہے کیونکہ یہ کچھ انفارمیشن آر ٹی آئی سے تو آپ کے مختلف اخبارات میں مضامین اور لیٹرز شائع ہوتے ہیں، تو وہ کون کون سے اخبارات ہیں؟ ٹریبیون تو میں اکثر دیکھتا ہوں. ٹریبیون میں کبھی ڈان میں بھی. اچھا، دوسرے میں نے ابھی اب موضوع سے تھوڑا سا ہم دوسری طرف جاتے ہیں. آپ کی فارسی دانی کا میں نے دیکھتا رہتا ہوں ماشاءاللہ کہ آپ جو ہیں وہ جو فارسی کے ایسے اشعار ہیں یا ایسے محاورے ہیں اس کی آپ جو ہے اس کی خطاطی بھی کرتے ہیں. تو یہ فارسی سے کیا شغف کیسے ہوا آپ کا؟ یہ میں ایک زبان سیکھنا چاہ رہا تھا اور میں نے فارسی کو کچھ سال پہلے اس کے لیے منتخب کیا، کیونکہ فارسی میں ہماری ایک بہت بڑی تہذیب ہے، وہ اس میں چھپی ہوئی ہے جس کا ہمیں کوئی علم نہیں ہوتا، کیونکہ اب ہم فارسی تو یہاں نہیں پڑھتے ہیں، اور اب تو ہم اگر کوئی نئی لینگویج سیکھنی ہے تو ہم فرینچ یا اسپینش سیکھتے ہیں. تو وہ بھی اچھی زبانیں ہیں، مگر اس میں ہماری ایک بہت ہی تہذیب کی کنٹینیوٹی ہے، اور جو بھی اردو میں ہم کئی اچھی اچھی جو باتیں کرتے ہیں وہ اصل میں ہم نے وہاں سے لی ہوئی ہیں. اور ہماری اردو پوئٹری کا بھی آدھی اس میں جو الفاظ ہوتے ہیں وہ فارسی کے ہوتے ہیں. تو مجھے اس کا اس پوائنٹ آف ویو سے شوق ہوا، میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا. میں بہت انسپائر ہوتا ہوں جب پرشین کے بہت سے پرانے اچھے پوئٹس اور رائٹرز کی چیزیں ہمیں پڑھنے کو ملتی ہیں، اور میں ان کو کبھی کبھی لکھ بھی لیتا ہوں. تو بنیادی طور پہ میں ایک پرشین کو اپنے لیے ایک اینکر کے طور پہ دیکھتا ہوں، اور انسپائریشن مجھے اس سے ملتی ہے. میرے خیال میں ہماری زندگیوں میں ایک انسپائریشن کا بھی پہلو ہونا چاہیے جو ہمیں ہماری اپنی ذات سے ہٹ کے ہو، اور ہم سمجھیں کہ یار یہ اچھے خیالات ہیں اور ہمیں ان کو لے کے آگے جانا چاہیے. تو بس یہ ایسی. ناظرین، آج آپ نے گفتگو سنی نعیم صادق صاحب کی، جو معاشرے کے کمزور طبقات خصوصاً سینیٹری ورکر، سیکورٹی گارڈز، ریلوے کولیز اور کوئلے کی کانوں میں کام کرنے والے اور پیٹرول پمپ پر گاڑیوں میں پیٹرول ڈالنے والے کارکنان کے بارے میں. تو ہم آج کی گفتگو اختتام کرتے ہیں، اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں نعیم صادق صاحب نے کہ انہوں نے آج جو ہے بڑی مفید گفتگو کی. اس کے بارے میں آپ اپنی رائے ضرور دیجیے گا. اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم.